अस्सलाम वालेकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। कर्ज़े जां। मार्टिनी ने कार को बगली सड़क पर मोड़ लिया जो कस्बे के मरकज़ की तरफ जाती थी। मार्टिनी के साथ ही फ्रंट सीट पर मिल्ट विराजमान था, जिससे पूरे सफ़र के दौरान में मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई थी। वो कसरती बदन का नौजवान था, जिसके चेहरे के नकूश इसकी सफाकी का पता देते थे। मिल्ट ज़ाहिरी तनोतोश में मार्टिनी से मुख्तलिफ था। जहाँ मिल्ट ज़रा सांवरी रंगत के साथ नरम खू और जिस्मानी तौर पर भारी भरकम नज़र आता था, वहाँ मार्टिनी दुबला पतला था। उसके बावजूद देखने वाले को इसकी शख्सियत से खौफ सा महसूस होता था। कार में सवार दोनों अफराद एक दूसरे से बहुत कम गुफ्तगू कर रहे थे और उकबी सीट पर बैठे तीसरे शख्स को तो उन्होंने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रखा था। वो शख्स पुराने बेढंगे और कपड़े पहने हुए था। उसकी दाढ़ी दो रंगी सी नज़र आ रही थी और वजूद से विस्की और पसीने की बू फूट रही थी। उसके सरापे से गुर्बत और मफलूकुल हाली अया थी। मैंने बहुत गौर व खौस और तहकीक के बाद ये शिकार मुंतखब किया है, मार्टिनी ने अपने साथी को मुखातिब करते हुए कहा। हॉल की लोन कंपनी एक बड़ा मालियाती इदारा है। कंपनी के डायरेक्टर आर्नल्ड आर्बो को तमाम मामलात पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है। तो पे ये फ्रेंडली हॉल कौन है? मिल्ट ने पूछा। ये एक फ़र्जी नाम है जिसे सिर्फ दिखावे के लिए रखा गया है, मार्टिनी ने जवाब दिया। हकीकत में इस नाम का कोई शख्स नहीं है। इस किस्म की कंपनियों के ऐसे नाम अच्छे लगते हैं। मिल्ट ने सर हिलाया और गर्दन घुमाकर पीछे देखा। सफ़र के दौरान में पहली मर्तबा उसने पिछली सीट पर मौजूद शख्स की तरफ तवज्जो की थी। उसने उसकी जानिब स्कॉच की बोतल बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर जॉनसन, और पियेंगे? मिल्ट ने पूछा। मिस्टर जॉनसन ने गुज़िश्ता कई बरसों से इतनी उम्दा विस्की ना पी होगी, मार्टिनी ने चुपते हुए लहजे में कहा। जॉनसन ने सुर्ख और धुंधलाई हुई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, इसकी तो मैं तरदीद नहीं कर सकता। ऐसी विस्की वाकई मैंने मुद्दत से नहीं पी। मैं एक अरसे से बेरोज़गार हूँ। मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे पीने को एक अच्छी चीज़ दी, और वो भी नहायत फ़राख दिली से, जॉनसन ने कहा। मेरा ख्याल है कि मैंने तुम्हें बता दिया था, मार्टिनी ने उसे मुखातिब करते हुए कहा। हम तुम्हें बस एक मामले में गवाह बनाना चाहते हैं। हमें किसी के दस्तखतों की नकल करानी है और हम इसके लिए $500 अदा करने को भी तैयार हैं। हमें मालूम है कि तुम कभी इस काम में बड़े माहिर हुआ करते थे, मिल्ट ने कहा। जॉनसन ने अपनी गंदी आस्तीन से होंठों पर लगी शराब को पोंछते हुए कहा, एक अरसे से मेरे इस फ़न के कदरदान भी मिलने भी बंद हो गए हैं। बहरहाल आप जैसे मेहरबान लोगों के लिए मैं हर काम करने को तैयार हूँ, जॉनसन बोला। किराए की सेडान अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। चलने में बाद मार्टिनी ने कार ईंटों से बनी एक इमारत के करीब रोकी। शाम के झटपटे में एक नियॉन साइन की रोशनियां झिलमिला रही थीं। नियॉन साइन से पता चल रहा था कि फ्रेंडली हॉल की लोन कंपनी का दफ्तर इस इमारत में था। इसी दौरान में सुनहरे बालों वाली एक लड़की इमारत से निकली और पार्किंग एरिया की जानिब बढ़ती चली गई। मार्टिनी ने उसे देखते हुए कहा, यह नौजवान लड़की मिस्टर आर्बो की सेक्रेटरी है। ये इस वक्त दफ्तर से रवाना होती है और अब मेरे मंसूबे के मुताबिक मिस्टर आर्बो को इस इमारत में तन्हाई में अपने मंसूबे की तफसीलात बता सकते हैं। गाड़ी खड़ी करके तीनों अफराद यके बाद दीगरे गाड़ी से निकले और फ्रेंडली हॉल लोन कंपनी के दफ्तर में जा पहुंचे। दफ्तर दीगर लोन कंपनियों के दफातर की बनिस्बत ज़्यादा आरास्ता और बेरास्ता था। इस्तकबालिया की खाली कुर्सी थी। राहदारी के इख्तिताम पर आर्बो के दफ्तर का दरवाज़ा था। क्या तुम्हें यकीन है कि ये शख्स आर्बो हमारे मतलब का आदमी है? मिल्ट ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मार्टिनी ने धीमी लहजे लेकिन पूरी यकीन आवाज़ में कहा। वो बहुत बुज़दिल है, मैं उसे जानता हूँ। उसकी बुज़दिली के बारे में मुझे इस वक्त मालूम हुआ जब वो मछली के शिकार पर जाता था। वो इस कदर नरम दिल है कि अपने कांटे में मछली पकड़ने के लिए असल केचुआ भी नहीं लगा पाता। उसकी बजाय वो नकली केचुए इस्तेमाल करता था। किसी भी जानदार पर तशद्दुद और अजियत रसानी का तो तस्वुर भी नहीं कर सकता। ठीक है, मिल्ट ने ज़्यादा पुरएतमाद लहजे में कहा और सर हिला दिया। ठीक उसी लम्हे हॉल के सिरे पर वाक़ई दरवाज़ा खुला और आर्नल्ड आर्बो बाहर आया। मिस्टर डेविस? उसने सवालिया अंदाज में तीनों से पूछा। मार्टिनी ने इस्पात में सर हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, जी हाँ जनाब। बराए मेहरबानी अंदर तशरीफ़ ले आएँ, आर्बो ने पलटते हुए कहा। तीनों अफराद कमरे में दाखिल हुए। आर्बो ने उनकी पुश्त पर दरवाज़ा बंद किया और अपनी मेज़ के पीछे जाकर बैठ गया। दफ्तर वसी और बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन था। फर्श पर नीला दबेस कालीन बिछा हुआ था और कमरे में इंतहाई कीमती फर्नीचर सजा हुआ था। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कारोबार का एक और मंसूबा है जिसमें भारी रकम की ज़रूरत है, मिस्टर आर्बो ने गुफ्तगू शुरू करते हुए कहा। इस दौरान में मार्टिनी इसकी शख्सियत का जायज़ा लेता रहा। वो मुख्तसर अल वजूद, गंजा, नर्वस और ऐनक वाला एक ऐसा शख्स था
جو بھی بچپن سے نکل نہیں پایا تھا۔ جی ہاں، میں نے یہی کہا تھا، مارٹینی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کتنی رقم کی ضرورت ہوگی؟ آربو نے پوچھا۔ پورے $2 لاکھ، مارٹینی نے جواب دیا۔ $2 لاکھ؟ آربو نے اپنی سیٹ پر پہلو بدلتے ہوئے دہرایا۔ پہلے میں اپنے ساتھیوں کا تعارف کرا دوں، مارٹینی نے کہا۔ یہ مسٹر کنگ ہیں اور یہ مسٹر جانسن۔ آربو نے اٹھ کر دونوں سے مصافحہ کیا، جانسن سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کے وجود سے پھوٹنے والی شراب اور پسینے کی بو سے۔ لمحے بھر کے لیے آربو کے چہرے کے تاثرات میں معمولی سی ناپسندیدگی کی جھلکی، لیکن اسے زبان سے کچھ کہا نہیں۔ وہ انتہائی شرمیلا اور خوش اخلاق انسان تھا۔ وہ اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا تھا۔ دوسرے لمحے اس کے معصوم چہرے پر مہربان مسکراہٹ اس کے سابقہ تاثرات کو چھپا دیا۔ مارٹینی نے سوچا کہ مسٹر آربو جلد ہی جان لیں گے کہ ہم نے جانسن کو 1 گھنٹہ قبل قصبے کی مشرقی شاہراہ سے اٹھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے شخص کے لیے $2 لاکھ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، مارٹینی نے محتاط انداز میں کہا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ $2 لاکھ ایک بہت بڑی رقم ہے مسٹر ڈیوس، آربو نے جلدی سے کہا۔ آپ نے وضاحت نہیں کی کہ آپ کو کس قسم کے کاروبار کے لیے درکار ہے۔ میں سب سے پہلے تشدد کے بارے میں بات کرنا پسند کروں گا، مارٹینی نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ تشدد؟ مسٹر آربو نے ہکلاتے ہوئے دہرایا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مارٹینی نے کہا۔ یہ کاروبار کے لیے سب سے اہم اور کارگر پہلو ہے اور مقصد کے حصول کا سب سے مناسب طریقہ، جدید کاروباری دنیا کا شارٹ کٹ۔ میں تشدد کو بالکل پسند نہیں کرتا، مسٹر آربو کے الفاظ گویا اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ آپ برائے مہربانی اصل مقصد کی طرف آ جائیں اور یہ بتائیں کہ آپ کا کاروبار کیا ہے، آربو نے پوچھا۔ میرا کاروبار تشدد ہے، مارٹینی نے زور دے کر کہا۔ مسٹر آربو کو گویا جھٹکا سا لگا۔ اس نے دبے شیشوں کے پیچھے سے آگے جھپکائیں۔ آپ کی باتوں سے مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی اور چہرے پر خوف کی کیفیت نمایاں تھی۔ ملٹ، مارٹینی نے مسکراتے ہوئے ملٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر آربو کو سمجھانے کا انتظام کرو۔ مارٹینی کی بات ختم ہوتے ہی ملٹ اپنے بھاری بھرکم ہاتھوں سے جانسن کی گردن دبوچنے لگا۔ یہ چھوٹا سا مظاہرہ آپ کو ہمارے کاروبار کی سمجھنے میں مدد دے گا، مارٹینی نے اطمینان سے آربو کو مخاطب کیا، جبکہ اس دوران میں جانسن کے حلق سے نکلنے والی عجیب آوازیں دفتر کی فضا کو پرہول بنا رہی تھیں۔ آربو اپنی نشست پر گویا جم کر رہ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ منظر دیکھتا رہا جو اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت کا ترہم کا ملا جلا تاثر تھا۔ اس دوران میں جانسن مر چکا تھا، اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا اور آنکھیں حلقوں سے باہر آ چکی تھیں۔ اس کے چہرے پر موت کی تمام علامات تھیں۔ ملٹ نے اسے بے دردی سے فرش پر پھینک دیا۔ مردہ حالت میں جانسن کے دہانے سے جھاگ نکل کر قالین کو اور داغدار کرنے لگی۔ نہیں، آربو کے حلق سے بھینچی بھینچی سی آواز نکلی۔ اسے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اسے بڑبڑانے کے انداز میں پوچھا۔ مارٹینی نے آربو کی کیفیت اور اس کے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ مسٹر آربو، غور سے میری بات سنو۔ آربو نے بمشکل آنکھیں کھول کر خوفزدہ نظروں سے مارٹینی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اذیت کے تاثرات تھے۔ مارٹینی نے میز پر ہتھیلیاں ٹکائیں اور اس کی طرف جھکتے ہوئے گردن کی خفیف سی حرکت سے جانسن کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کے سے انداز میں بولا۔ یہ ایک جیتا جاگتا انسان تھا، بالکل آپ کی طرح۔ یہی سب کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آربو کرسی پر دھنسا بیٹھا تھا، اس کی ہتھیلیاں پیٹ کے گرد پیوست تھیں۔ مارٹینی کو اندیشہ تھا کہ کہیں وہ بے ہوش نہ ہو جائے، لیکن اسے امید تھی کہ اپنی بات مکمل کرنے تک وہ اسے ہوش میں رکھے گا۔ مارٹینی نے ملٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ملٹ نے جیب سے اسکاچ کی بوتل نکال کر اسے تھما دی۔ مسٹر آربو، چند گھونٹ لے لیجئے، آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ میں شراب نہیں پیتا، آربو نے کہا۔ مارٹینی نے بوتل واپس ملٹ کو لوٹا دی۔ ملٹ نے تیزی سے بوتل جھپٹ کر اور جیب میں ڈال لی اور اٹیچی کیس میں سے ایک تھیلا نکال کر اس میں سے جانسن کی لاش ڈالنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے، مارٹینی نے کہا۔ اگر آپ نے ہمیں $2 لاکھ ادا نہیں کیے تو ہمیں مجبوراً آپ کو بھی مسٹر جانسن کے پاس بھیجنا ہوگا، اور آپ دیکھ ہی چکے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے بالکل مشکل نہیں ہے، مارٹینی بولا۔ مسٹر آربو نے 2-3 بار تیزی سے آنکھیں جھپکیں، گویا وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ وہ کچھ اور دیکھ اور سن رہا ہے، وہ خواب تو نہیں ہے۔ فطری طور پر آپ پولیس سے رجوع کرنے کے متعلق سوچ رہے ہوں گے، مارٹینی نے لمحے بھر توقف کے بعد سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا۔ لیکن میں آپ کو اس اقدام سے ہرگز نہیں روکوں گا، آپ یہ شوق بھی پورا کر لیجیے گا، لیکن پولیس کو آپ ہمارے خلاف کوئی بھی ثبوت فراہم نہیں کر سکیں گے، پھر ہم چند ہی دنوں میں آپ کو بھی قتل کر دیں گے، کہیں بھی، کسی بھی طرح، مارٹینی بولا۔ میں پولیس کے پاس نہیں جاؤں گا، مسٹر آربو نے گویا قوت مجتبا کرتے ہوئے بمشکل سے کہا۔ بہت خوب،
مارٹینی تیزی سے بولا۔ آپ میں فوری طور پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے مسٹر آربو، اور ایک کامیاب بزنس مین کے لیے یہی صلاحیت کامیابی کی کلید ہوتی ہے، مارٹینی بولا۔ آربو محض اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ کل دوپہر ٹھیک 1 بجے تم قصبے سے باہر جانے والی سڑک پر سفر کرو گے جو مارٹن کے سروس اسٹیشن کے سامنے سے گزرتی ہے۔ سروس اسٹیشن سے 1 فرلانگ کی مسافت پر ہم کار میں تمہارے منتظر ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، کل دوپہر ٹھیک 1 بجے، مارٹینی بولا۔ پھر اسے آربو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، دوسری صورت میں ہم کاروبار کے دوسرے حصے پر عمل درآمد کرنے کے لیے آزاد ہوں گے، مارٹینی بولا۔ آربو کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے اسبات میں سر کو جنبش دی۔ مارٹینی ایک جھٹکے سے مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر پہنچ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پلٹے بغیر ایک مرتبہ پھر آربو سے مخاطب ہوا۔ کل دوپہر ٹھیک 1 بجے مسٹر آربو۔ پھر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ملٹ اپنے کاندھے پر تھیلا لادے اس کے عقب میں چل رہا تھا۔ تھیلے میں جانسن کا مردہ جسم کوس کی شکل میں ٹھنسا ہوا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ شاہراہ پر محو سفر تھے اور ان کا رخ دریا کی جانب تھا تاکہ جانسن کی لاش کو ٹھکانے لگایا جا سکے۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ پولیس سے رابطہ نہیں کرے گا؟ ملٹ نے کار میں موجود ریڈیو آن کرتے ہوئے پوچھا۔ تم نے شاید اس کی حالت پر غور نہیں کیا تھا، مارٹینی نے ہنستے ہوئے کہا۔ خوف سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ ایسا منظر شاید اس نے زندگی میں پہلے کبھی دیکھا نہ ہوگا۔ میں تو سنائے کو تشدد اور مار دھاڑ پر مبنی فلمیں بھی نہیں دیکھتا، مارٹینی بولا۔ مارٹینی نے ایک زوردار کہکا لگایا، گویا وہ آربو کی بزدلی، امن پسندی اور عدم تشدد جیسے عقائد پر دل میں محظوظ ہو رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، اگر اس نے پولیس سے رابطہ کیا بھی تو ہمارے خلاف کیا ثابت کر سکے گا؟ ہم تھوڑی دیر بعد جانسن کے مردہ جسم سے چھٹکارا پا لیں گے۔ میری معلومات کے مطابق جانسن ایک تنہا شخص تھا، کسی کو اس کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ مسٹر آربو کی اطلاع پر بھی پولیس کبھی جانسن کی لاش دریافت نہیں کر سکے گی، مارٹینی نے کہا۔ ملٹ ونڈو شیلڈ سے باہر دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ وہ دل میں مارٹینی کی ذہانت اور منصوبہ بندی کو سراہنے لگا۔ اسے فخر محسوس ہونے لگا کہ وہ ایک ایسے شخص کا دستے راست ہے جو انسانی نفسیات پر عبور رکھتا تھا اور موقع کی مناسبت سے اسے بڑی ذہانت سے استعمال کرتا تھا۔ کار جوں دریا کے قریب ہوتی جا رہی تھی، ملٹ کے چہرے پر اطمینان اور ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے $2 کے نوٹ پھڑپڑانے لگے، جس میں سے اسے نصف ملنے والے تھے۔ ملٹ اور مارٹینی کے چلے جانے کے بعد آربو کافی دیر تک اپنی نشست پر بیٹھا رہا۔ اب وہ بالکل پرسکون تھا۔ چند لمحے بعد اس نے سامنے رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ملایا۔ ہال، اس نے سلسلہ ملتی ریسیور میں کہا، میں آرنلڈ آربو بات کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر قبل 2 اچکے میرے دفتر میں آئے تھے۔ انہوں نے میرے سامنے ایک غریب آدمی کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے $2 لاکھ ادا نہ کیے تو میرا حشر بھی وہی کریں گے جو اس شخص کا کر چکے ہیں، آربو نے کہا۔ وہ دوسری طرف کی بات سنتا رہا، پھر مسکرا کر اس نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ اس بات سے بالکل لا علم ہے کہ یہ دفتر اور کاروبار محض ایک آڑ ہے اور ہماری سنڈیکیٹ کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کی نظر سامنے والے قالین پر موجود دھبے پر جا رکی جو مرنے والے کے منہ سے جاری جھاگ سے بن گیا تھا۔ اوف مسٹر ہال، آربو نے جھرجھری سی لے کر کہا، ان اچکوں نے میرے دفتر میں ایک کمزور سے شخص کو ہلاک کر دیا۔ تم جانتے ہی ہو تشدد کے بارے میں میری سوچ کیا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہو۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے چند آدمیوں کو وہاں پر بھیج دو جہاں کل وہ میرے منتظر ہوں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ نوٹ کر لو۔ آربو نے اس مقام کی تفصیلات دہرا دیں اور پھر وہ بولا، شکریہ مسٹر ہال، میں چاہتا ہوں کہ انہیں ہلاک کرنے سے پہلے ان دونوں کی خاطر تواضع ضرور کی جائے۔ بہت خوب۔ کیا تمہارے آدمی اس دوران میں جلتے ہوئے سگریٹ، پیانو کا تار، لوہے کے ہک اور ڈرل مشین وغیرہ استعمال کرتے ہیں؟ ڈرل مشین جب انسانی جسم میں سوراخ کرتی ہے اور رسیوں میں جکڑا ہوا انسان تڑپتا ہے، اذیت سے چلاتا ہے، وہ منظر کتنا کیف آگی ہوتا ہے، آربو خمار آمیز لہجے میں بولتا رہا۔ پھر اس نے رک کر دوسری طرف کی بات سنی اور پھر بولا، مسٹر ہال، جب تمہارے آدمی فراغت پا لیں تو اس تمام کارکردگی کی مووی مجھے بھی بھجوا دیں۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ ایسے مناظر مجھے کتنا لطف دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر شکریہ مسٹر ہال۔